अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मंडे है, मुसलसल सफ़र में होने की वजह से आप लोगों को संडे एपिसोड संडे में नहीं मिल पाया। हम अपने अज़ीज़ दोस्त काफ़ी तकरीबन 1.5 साल के बाद मुफ्ती आसिफ साहब से मुलाकात माशाल्लाह सफ़र में हुई और हम इस वक्त कतर में हैं। आप लोग दुआओं की आप लोगों से दरख्वास्त है। कतर के दोहा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जब वक्त मिला तो सोचा कि संडे एपिसोड मुफ्ती आसिफ साहब के साथ रिकॉर्ड किया जाए। सवालों के जवाब आज मुफ्ती आसिफ साहब से हम लोग जानेंगे। बिला किसी ताख़ीर के हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कूल का लेंटर था, मदरसा, मस्जिद, हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हम सब लोगों के ताउन को कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो लेंटर पड़ चुका है। अब आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, दुआओं का ताउन आप लोगों से चाहिए क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो अब होना है। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप लोगों को इंशाअल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल इल्मी चीज़ें जब तक हम यहाँ कतर में रहेंगे आप लोगों को मिलने वाली हैं। अच्छा, हमारे जो भाई जो बहनें जो हमारे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो अगर कतर में रहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं आप इस एड्रेस पर। पहला सवाल रुखसार पूछती हैं, मुफ्ती साहब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे सवाल के जवाब से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह इस वक्त मुफ्ती एम कासमी साहब के साथ सफ़र में हम लोग मौजूद हैं। सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र रहा है और आगे भी मुफ्ती साहब जो वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं वो आपकी खिदमत में भेजेंगे। आसान दीन चैनल, AM इस्लामिक ज़ोन चैनल, इन चैनलों पर हमारे ये चैनल हैं, आप उन व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा, बहुत नफ़ा होगा। और अब इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल पूछती है रुखसार, अभी तक आपने मेरा कमेंट 280 एपिसोड में ज़रूर लीजिएगा। क्या लाइन है, आधी इधर की लाइन गायब और शुरू की आधी लाइन उधर से गायब। सवाल अच्छे से आप लिखा करो क्योंकि हर चीज़ में हमें सलीका तरीक़ा आना चाहिए। आप जो भी कमेंट करते हो आप लोग तो कमेंट करने के बाद पढ़ लिया करो क्योंकि आपके सवाल करने से जो है ना आपका अंदाज़ पता चलता है। उस कमेंट को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो इसीलिए सवाल करने के बाद उसको पढ़ा करो। इन्होंने पूछा है, मुफ्ती साहब क्या फ़ीमेल इतर या परफ्यूम लगा सकती हैं? मुफ्ती साहब बताइए। बिल्कुल लगा सकती है। लोगों में ये एक वहम बन चुका है कि लड़कियां या औरतें या बच्चे इतर नहीं लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हदीस शरीफ में इसका कोई तस्करा नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता इसमें एक बात अर्ज़ करूँगा कि औरतें औरतों वाला इतर लगाएं, औरतों वाली खुशबू लगाएं। अब औरतों वाली खुशबू क्या होती है? आप इतर की दुकान में या परफ्यूम की दुकान में जाएंगे तो फॉर मेंस फॉर वुमेंस आपको मिलेगा, ये मतलब नहीं है। हदीस शरीफ की रोशनी में मर्द की इतर और खुशबू होती है जो फैलने वाली होती है, जिसकी लास्टिंग ज़्यादा हो, और औरतों की खुशबू होती है जिसमें कलर हो लेकिन फैलने वाली खुशबू ना हो। तो इस चीज़ की रियायत करते हुए और औरत की खुशबू कोई नामहरम मर्द न सुने, इसकी रियायत करते हुए औरत खुशबू और इतर बिल्कुल लगा सकती है, रात में भी लगा सकती है, लेकिन शौहर के लिए लगाए। हाँ, क्योंकि पहले मैंने जब बोला था ना कि जो हमारे अतर हैं वो बहुत हल्की खुशबू है, ख़वातीन भी उसको ले सकती हैं, तो बाज़ लोगों ने एतराज़ किया था। तो ख़वातीन को जो है ना एकदम हार्ड खुशबू नहीं लगाना चाहिए। जो भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है घर में रहते हुए, आप मान लीजिए आपके आसपास जो गर्ल्स ही रहेंगी, आप औरतों में जा रही हैं, इज्तिमा में जा रही हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि आदमियों का एक दूसरे से सलाम करना, मुसाफ़ा करना सुन्नत है, इसी तरह से औरतों का एक दूसरे से सलाम करना, मुसाफ़ा करना सुन्नत है। आदमियों के लिए खुशबू लगाना जिस तरह से सुन्नत है, इसी तरह से औरतों के लिए भी है, बशर्ते कि उसमें कोई नियत ख़राब नहीं होना चाहिए। तो भाई परफ्यूम ख़वातीन लगा सकती हैं। हमारा जो अतर है उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और ख़वातीन के लिए स्पेशल जो अतर है उसका नाम है वाइट शनाया। ये बहुत हल्का है, इसका खुशबू जो है बहुत हल्की है और मार्केट में मुफ्ती साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो अतर है जो मैंने लॉन्च किए हैं 3, ये अतर मार्केट में डबल रेट में मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दे सकता हूं, तो इस अतर को भी आप लोग अभी सफ़र के दौरान मुफ्ती साहब वो इतर लेकर आए हैं, तो मुझे कल ही मुफ्ती साहब ने वो लगाया
بہت ہی واقعتاً آپ یہ نہ سمجھیں کہ خامخواہ کی طرفداری ہے، بالکل لائٹ عطر ہے. بعض لوگوں کا سر چکراتا ہے نا کہ بہت اسٹرانگ عطر ہے، اس طرح کا عطر بالکل نہیں ہے. تو مرد بھی وہ لگا سکتے ہیں، وہ دونوں جگہ کام آ سکتا ہے. تو اس نمبر پہ آپ اس کے لیے آرڈر کر سکتے ہیں. شاہنواز اختر پوچھتے ہیں پان کھانا سنت ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میرا سوال ضرور لیجئے گا. جی بالکل سنت نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، جائز ہے. اگر تمباکو وغیرہ نہیں استعمال کر رہے ہیں جو ہانی کارک ہے، نارمل پان کھا سکتے ہیں. لیکن ہر چیز کو سنت کے دائرے میں ڈال دینا اور اس کو فضیلت کی چیز بنا دینا یہ صحیح نہیں. جیسے کہ آج کل مفتی صاحب شہروں میں بلکہ بہت ساری جگہوں پر جمعہ کے دن دوپہر میں دال چاول بنانے کا رواج ہے اور اس کو بولتے ہیں سنت ہے، جبکہ وہ کوئی اس کا سنت سے لینا دینا نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی جمعہ والے دن دال چاول بنتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی جمعہ والے دن سب مشغول رہیں گے عبادت میں، چلو ہلکی سی ڈش بنا لو تو جو جلدی سے بن جائے، جس میں ٹائم کم خرچ ہو. تو دال چاول اور پان کھانا یہ سب سنت وغیرہ نہیں ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کی چوائس ہے. بلکہ میں تو مفتی صاحب یہ کہتا ہوں کہ ہمارے انڈیا میں تو پان کھانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ پان کھانے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں گندگی کا سبب بن ہی جاتے ہیں. کونوں میں پیکنا، گھروں میں کو گندا کرنا تو نہیں کھانا چاہیے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب، یہ ادھر ادھر تھوکنا تو ٹھیک ہے، بعض مرتبہ تھوکنے کی جگہ نہیں ملتی تو کیا کرتے ہیں، ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، بھائی ذرا پولیتھین دو، تو وہ اس طرح پولیتھین لیں گے، اس طرح اب بازو والا بیٹھا ہے اس کو کراہت، وہ اس میں تھوک رہے ہیں. میرے آفس میں بھی لوگ آتے ہیں تو آپ مفتی صاحب حیران ہوں گے کہ جیسے میں کبھی نہیں ہوتا تو وہ پانی پینے کے پلاسٹک کے گلاس رکھے ہوتے ہیں، تو وہاں میں نہیں ہوں موجود تو وہ آ کے بیٹھا. کوئی میں گیا ایک بار آفس میں تو میں نے دیکھا یار یہ گلاس میں ریڈ کیا بھرا ہوا ہے. میں نے بچے سے پوچھا تو بولے کہ وہ آئے تھے کوئی، تو انہوں نے جو ہے نا دیکھا تو اسی گلاس میں پھینک دیا، تو بچے سے پھینکوانا پڑا. اس کا بھی لحاظ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہمارا آفس بنا ہوا ہے مسجد کے نیچے بنا ہوا ہے بیسمنٹ میں، تو بھیا نہیں کھانا چاہیے. خان وہاب الدین وہابہ کیسے نام ہے، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیسے ہو آپ؟ میرا نام اکرام ہے، میں اس ٹائم کویت میں ہوں، میری آپ سے پہلے فون پر بات بھی ہوئی تھی. میرا ایک سوال ہے، خانہ کعبہ میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، مقتدی آگے ہوتے ہیں. اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں امام صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور بعض مقتدی جو ہے نا وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں. مفتی صاحب اس سلسلے میں بتائیں. دیکھیے جیسے یہ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ٹھیک ہے، تو امام صاحب آج کل جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ حجر اسود کی سیدھ میں پیچھے کی طرف پڑھا رہے ہیں. تو جو دیگر 3 کونے ہیں اس سے اگر آپ بیت اللہ سے سٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، لگ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی نماز درست ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں جس ڈائریکشن میں امام صاحب پیچھے ہیں، جو 4تھا کونا ہے، اس سے اگر اس کونے میں اگر کوئی امام صاحب سے آگے کھڑے رہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ حرم شریف میں اتنے ایریے کو آج بھی اکثر موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ کور کر کے خالی کر دیا جاتا ہے، وہاں نماز پڑھنے نہیں دی جاتی ہے. اور یہی بات حرم مدینہ شریف میں بھی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے اس کی سیدھ میں لوگ آگے بھی نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی. وہاں پر باضابطہ بورڈ لگا ہوا ہونا محاذات الامام، اس سے آگے نماز نہیں ہوگی. تو آپ کو امام صاحب کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو خود کو دیکھنا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں امام کے پیچھے ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں. ہماری ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب وہاں عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں جہاں کھڑا ہو رہا ہوں کہاں کھڑا ہو رہا ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو امام وہاں کھڑا ہوا ہے، میں یہاں کھڑا ہوا. اوے بھائی تمہیں نماز پڑھنی ہے، وہ اپنی جگہ امام صاحب تو کھڑے ہوئے ہیں، آپ خود کو دیکھو. تو اس بات کی طرف مفتی صاحب نے جو سمجھایا اس کو سمجھو، نہ سمجھ میں آئے تو اپنی مسجد کے امام صاحب سے سمجھو، پھر بھی نہ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بھی تو خود ہی پیچھے کھڑے ہو جاؤ، آگے مت کھڑے ہو. چلیے صاحب، شمع ملک پوچھتی ہیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں آپ کی آن لائن اسٹوڈنٹ شمع ملک، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے. میرے 3 سوال ہیں. نمبر 1، اگر نماز کی حالت میں کھجلی آ جائے کہیں باڈی پر تو کیا کھجلا سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب کھجلی آتی ہے تو ہینڈ آٹومیٹک چلا جاتا ہے، پھر کھجلاتے وقت سطر بھی کھل جاتا ہے. پلیز بازو کا کلائی سے اوپر ہو جانا، کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ کیونکہ ہوتا ہے نا مفتی صاحب جیسے تو آدمی نے یوں کر لیا تو اب اسے خیال نہیں ہے، تو اس سلسلے میں بتائیں.
جی اس میں 2-3 باتیں پوچھی گئی ہے. ایک تو کھجلانے کے بارے میں. دیکھو بلا ضرورت کھجلانا یہ تو غلط ہے. نماز کا خشوع خضوع اس سے افیکٹڈ ہوگا, متاثر ہوگا. بلا ضرورت کھجارے برداشت ہو سکتا ہے, اس کو برداشت کیجیے. لیکن بہت زیادہ کھجلی آ رہی ہے اور کسی نے عمل کثیر یعنی بڑا کام, ایسا بڑا کام کہ جس کا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ باہر والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھا ہے, تو کھجلانے کے بارے میں اصول یہ یاد رکھیں کہ کسی نے نماز میں 3 مرتبہ کھجلایا اور 3 مرتبہ اتنا جلدی کھجلا دیا کہ اس میں 3 سبحان اللہ کا فاصلہ نہیں ہے, تو اس کو عمل کثیر لکھا ہے, اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 2, سطر ایک عضو اگر اس کا کوٹر کھل جاتا ہے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی, اس لیے کہ سطر یہ نماز, سطر کا چھپانا جس کو کہا جاتا ہے, یہ نماز کے شرائط میں سے ہے, تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. کل ملا کے جس کو مفتی صاحب کی بات سمجھ آ گئی بہت اچھا ہے, نہیں آئی ہے تو اتنا سمجھ لو کہ ایسے مت کھجاؤ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر طریقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں, کسی کے آئے گی سمجھ میں, کسی کے نہیں آئے گی, اور دونوں ہاتھ سے مت کھجاؤ. یہ میں نے بہت موٹا سمجھا دیا. کھجلی آ رہی ہے تو اوپر سے کھجا لو, ٹھیک ہے, پہلے تو برداشت کرو. جی دوسرا سوال, کیا سجدہ سہو صرف فرض نماز میں ہی کیا جاتا ہے, سنت اور نفل میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شمع ملک, آپ نے اگر میرے سے پڑھا ہے تو جو ہمارا کورس تھا 3 منتھس کا, جس میں 40 کلاسز تھیں, اس میں یہ مسئلہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا تھا, تو شاید آپ نے اس کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہوگا, یا سمجھا ہوگا تو بھول گئی ہوں گی. چلیں مفتی صاحب بتائیے. جی سجدہ سہو تو ہر نماز میں ہوتا ہے, جس میں بھی واجب چھوٹ گیا, چاہے فرض ہو, سنت ہو, نفل نماز ہو, ہر میں سجدہ سہو ضرور ہوتا ہے. یعنی آپ نے اگر وہ غلطی کی ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہ ایک بہت ڈیٹیل کا ٹاپک ہے, اس پر آلریڈی میں نے 15 منٹ کی 2 ویڈیوز بنا رکھی ہیں کہ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے, تو آپ وہ 2 ویڈیوز دیکھ لو. اب ظاہر سی بات ہے 15 منٹ کی بات 2 منٹ میں نہیں بتائی جا سکتی. نمبر 3, یہ بہت اہم سوال ہے, خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو بیچاری دیندار ہوتی ہیں, نماز کو قضا نہیں کرتی ہیں, نماز کو چھوڑتی نہیں ہیں, لیکن دنیا کے جو فیشن ہیں, دنیا کے جو رسم و رواج ہیں, وہ ان کو مجبور کر دیتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ جب لڑکی اپنی شادی والے دن دلہن بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب وہ صبح سے ہی ریڈی ہوتی ہے, اور ظہر کے بعد ہمارے انڈیا میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ چاروں نمازیں ایسی ہیں جو 5-6 گھنٹے کے اندر آ جاتی ہیں, اور جب وہ دلہن بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے 12-1 بجے اگر جائے گی تو 8-9 بجے تو وہ آتی ہے, اور پھر پورا ٹائم جو ہے اس کا میک اپ خراب نہ ہو اس میں چلا جاتا ہے. تو یہ سوال ہے ان کا تیسرا کہ نماز کیسے پڑھیں, اور نماز پڑھنا بہت مشکل ہے اور میں نہیں چاہتی میری ایک بھی ٹائم کی نماز قضا ہو, تو کیا کروں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تب بھی نماز نہیں چھوڑی جب ان کے سر پر دشمنوں کی تلوار تھی, تو پھر ہماری مشکل تو یہ ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس سلسلے میں مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو مفتی صاحب تعجب کی بات یہ کہ اس کو مشکل کیوں بول رہے ہیں؟ نکاح تو سنت ہے, یہ تو خوشی کا موقع ہے, یہ مشکل نہیں ہے. بہرحال ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے, معاشرے نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. میک اپ کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں, اور شادی کا دن ہے, دلہے کے لیے کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اتنا میک اپ کرنا, دیکھو ایک بات میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں, نکاح کا جب کی مجلس ہوتی ہے اور خطبہ ہوتا ہے نا مفتی صاحب, تو اس خطبہ نکاح میں 3 آیت پڑھی جاتی ہے اور تینوں میں تقویٰ کا بیان ہے. بھائی نکاح کا موقع ہے تو قرآن میں نکاح کی بھی آیت ہے, حدیث میں بھی نکاح کا مضمون ہے, تو نکاح کے ٹاپک پر آیت نہیں پڑھی گئی, تقویٰ کے ٹاپک پر کیوں پڑھی گئی؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اب حقوق کا ٹکراؤ ہوگا. میں اچھی لگوں اس کے لیے میک اپ کروں تو یہ شوہر کا حق ہے, نماز پڑھنا ہے یہ اللہ کا حق ہے. تقویٰ کی آیات پڑھ کر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب کسی کی وجہ سے کسی کا حق نہ مارا جائے. شوہر کے میک اپ کے حق کی وجہ سے اللہ کی نماز کا حق اگر ماریں گے تو یہ غلط بات ہے. اسی لیے نکاح کے خطبے میں تقویٰ کا پیغام دیا گیا. تو آپ اتنا میک اپ کریں جس میں صحیح طور پر میک اپ جائز دائرے میں بھی ہو اور نماز کی بھی ادائیگی ہو سکے. اور مفتی صاحب یہ صرف شادی کے دن کا مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پر یہ آج کل مسئلہ ہے کہ بھائی میک اپ خراب ہو جاتا ہے اتنے لمبے ٹائم تک میک اپ کو. بھائی تو اتنا میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بھی نہیں کہ کلر کے ڈبے آپ خالی کر دو. نیچرل بیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ اصل ہوتی ہے, اس کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے.
اور میں تو آپ کو دیکھو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، سادگی میں جو خوبصورتی ہے وہ آج کل کے میک اپ میں نہیں ہے. میک اپ ایسا بھی نہیں ہے سادگی کو آپ بالکل میک اپ کرنا چھوڑ دو. ہلکا پھلکا میک اپ جو ہوتا ہے اس میں جو مزہ آتا ہے وہ بہت بڑا چڑھا کر جو میک اپ کیا جائے وہ مزہ نہیں آتا. وہ الگ بات ہے کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اس پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب نے جو باتیں کہیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ. کوئی مشکل شادی آپ کی ہے، آپ جم جاؤ نا کہ یار ایسے نہیں چل پائے گا. بس نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، بات ختم. میک اپ کرواؤ. ابھی مفتی صاحب دیکھیں جیسے ابھی ہم لوگ قطر میں ہیں تو آج ہم نے دیکھا نا عشاء کی نماز کتنے بجے؟ 7:45 بجے. اب عشاء کی نماز 6:40 پر ہے تو 7 بجے عشاء کی نماز یہاں مثلا ہو جائے گی. آپ جہاں پر بھی عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آدھے 1 گھنٹے میں میک اپ آرام سے ہو سکتا ہے. رخصتی رات میں ہو جائے، فجر تک آپ کے پاس وقت ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ میک اپ کے لیے چلی جاؤ. 3 گھنٹے 2 گھنٹے جتنے بھی لگیں گے. اب تو مفتی صاحب جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس طرح کی عورتیں آ جاتی ہیں. تو کل ملا کے یہ ہے کہ میک اپ آپ کرنا ہی تب شروع کرو. اس میں کیا میک اپ تھوڑا کم رہ جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. فیروز پوچھتے ہیں میرے 3 سوال ہیں. نمبر 1، کیا اسکن کیئر پروڈکٹس میں الکوہل آتا ہے؟ تو کیا ایسے پروڈکٹ کو یوز کرنا جائز ہے؟ نمبر 2، کیا عشاء کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 3، دیندار لڑکے سے شادی کرنے کے لیے کیا کریں؟ پہلا سوال تو اسکن پروڈکٹس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. اگر وہ ایسا پروڈکٹس ہے جس میں حرام چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. نمبر 2، اس کے لگانے کے بعد وضو اور غسل کا خطرہ نہیں ہے، یعنی پانی کو وہ ایبزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے، پانی سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں تو آپ وہ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ کا سوال الکوہل کے تعلق سے تھا، تو اگر اس میں کشمش، کھجور اور اس طرح کی کشمش، کھجور اور ایک تیسری چیز ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، انگور، ہاں، ان 3 چیزوں کا بنا ہوا اگر الکوہل کسی بھی چیز میں وہ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ الکوہل ہے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے سینیٹائزر میں ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اس طرح کا الکوہل ہوتا ہے. تو زیادہ تر الکوہل ان 3 چیزوں کے علاوہ کا مفتی صاحب ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الکوہل مہنگا ملتا ہے، تو ایسی چیزوں میں ملایا ہوا الکوہل لوگ مہنگا والا کیوں ڈالیں گے؟ اس لیے جب تک ان 3 چیزوں والے الکوہل کا یقین نہ ہو تو ایسے پروڈکٹس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے، آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اور اس سے اب آپ سوچ رہے گے یار مفتی صاحب ہم پتہ کیسے کریں؟ تو بھائی صاحب آپ موٹا بالکل یہ سمجھ لو آپ کہ یہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ پرفیوم ہے اور اسکن کیئر کے جو پروڈکٹس ہیں، دوائیوں کے علاوہ یہ جو صابن ہے، تو اس میں جتنے بھی الکوہل یوز ہوتے ہیں وہ ان 3 چیزوں کے علاوہ کے ہی یوز ہوتے ہیں. اسی لیے نو پرابلم، آپ یوز کر سکتے ہیں. دوائی میں بھی مفتی صاحب آج کل وہ ہومیوپیتھک دوائیاں اس میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں. اچھا، دواؤں کا مسئلہ چونکہ الگ ہے تو اس میں پھر آپ کو دوائیں آدمی کوئی شوق میں تھوڑی نہ کھاتا ہے، تو وہ تو پھر مسئلہ ہی چیک کر لے اس کو. دوسرا مسئلہ ہے مفتی صاحب عشاء کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھنے کا. پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ ایک نیند لے کر پڑھے تو اچھی بات ہے. ادھر آ جائیں تھوڑے سے کٹ رہے ہیں. نمبر 3، اب مفتی صاحب اتنے دنوں کے بعد ملے ہیں، اس میں بھی آدھے ادھورے نظر آئے کیمرے میں، تو اس لیے مفتی صاحب کو میں نے بولا تھوڑا سا ادھر آ جاؤ. مفتی صاحب کا دیدار ویسے ہی لوگوں کو میرے ساتھ کافی دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے. نمبر 3، دیندار لڑکے سے شادی کرنے کے لیے کیا کریں؟ خود دیندار بنے، دینداری والا مزاج بنائیں، گھر میں بھی یہ ماحول بنائیں کہ ہمیں نکاح کے لیے، رشتے کے لیے دینداری کو بنیاد بنانا ہے، مال کو نہیں. مفتی صاحب جو ہم نے وہ کل ویڈیو بنائے اس کے بارے میں تھوڑا تعارف کرائیں گے تو اچھا رہے گا، تاکہ وہ ویڈیوز ہمارے چینلوں پر لوگ دیکھیں. وہ انشاءاللہ مفتی صاحب کا جو چینل ہے آسان دین، اس پہ بڑے اچھے اور علمی ویڈیوز مفتی صاحب اپلوڈ کرتے ہیں. وہ جلدی سے عام لوگوں کو پسند بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس پر بات کی گئی ہوتی ہے. تو بہت جلد انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگا مفتی صاحب کے چینل پر. آسان دین چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ ویڈیوز جو مفتی صاحب اپلوڈ کرتے ہیں دیکھا کریں پابندی سے. اس پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ آج کل میں، تو وہ ویڈیو دیکھے گا ڈیٹیل سے. میں نے بھی، مفتی صاحب نے بھی، اور ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں مفتی قاسم صاحب، انہوں نے بھی بہت سارے اپنے وچار ہے نا، بہت سارے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. محمد کیا ہے عادی خان، مدیحہ خان، اچھا اس بار سوال لے لیجئے. ارے سب لوگ اسی بار کیوں کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے چیٹنگ چل رہی ہو، اس بار لے لیجئے. چلو خیر. نمبر 1، رمضان کے بعد زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ کیلکولیشن ابھی کے حساب سے ہوگی یا رمضان میں جو ریٹ ہوتی ہے اس حساب سے؟
नंबर 2, रमज़ान में कैलकुलेशन किया तो अभी उसमें चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत और फिर निकाल सकते हैं, बताइए मुफ्ती साहब। देखिए, ज़कात तो इस्लामी साल के एतबार से यानी मुहर्रम के एतबार से एक साल पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब इसमें आप डिले करके निकालें तो भी जायज़ है, एडवांस में निकालें तो भी जायज़ है, लेकिन जो हिसाब बनेगा ना वो असल तारीख़ का बनेगा। मसलन आपका साल 20 रमज़ान को पूरा हो रहा है तो 20 रमज़ान को आपके पास कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितना पैसा है, कितना कारोबारी स्टॉक है, इन 4 चीज़ों पर उस तारीख़ के हिसाब से ज़कात लगेगी। चाहे आप थोड़ा लेट निकालो चाहे एडवांस में निकालो, लेकिन हिसाब उसी दिन के एतबार से करना लाजमी होगा। नंबर 3, सीरतुन नबी की कोई सी बुक का नाम बता दें जो सही हो, सुन्नतें भी हों। अल्लामा इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरतुन नबी है, अर्रहीकुल मख्तूम है, और भी बहुत आसान हिंदी में, उर्दू में, बहुत सारी ज़ुबानों में हैं। आप ख़ुद अपने किसी आलिम साहब से मिलकर, चूँकि वो इस वक्त हम चैनल से डायरेक्ट नहीं बता सकते आपकी क्या सतह है, इल्मी मुस्तवा और मेयार क्या है, आप कौन सी ज़बान जानते हैं, उसके एतबार से मिलकर आप अपने मकामी आलिम साहब और इमाम साहब से पूछेंगे तो मैं समझता हूँ उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतर है। रिचा 0903 पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपने 4 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल AM कासमी ऑफिशियल से सिरात मुस्तकीम इस्लामिक कोर्स फॉर गर्ल्स स्टार्ट किया था पर वो अधूरा रह गया। 35 एपिसोड्स के बाद कोई एपिसोड नहीं है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि उसको पूरा कर दें। मैं देखता हूँ, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने 40 क्लासेस पूरी कर दी थी, लेकिन अगर अधूरी रह गई हैं वो तो इंशाल्लाह 5 उसकी जो क्लासेस रह गई हैं वो जल्दी इंशाल्लाह पूरी कर दी जाएंगी। शाइन विद गिलो, मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, अगर थकान की वजह से इशा की नमाज आधी पढ़ी और उस नमाज को पूरा पढ़ने के बाद अगर 4 सुन्नत पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। नंबर 2, इशा की नमाज रोज़ आधी पढ़ सकते हैं, काफ़ी थकान की वजह से पूरी नहीं हो पाती है। आधी से मुराद या तो अगर आप ये ले रही हैं कि 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मुअक्कदा, 3 वित्र, तो इस तरह से रोज़ भी पढ़ सकते हैं, है ना? मुफ्ती साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? बेहतर ये कि आदत न बनाए, कभी थकान महसूस हो रही है तो अलग बात, लेकिन फिर इशा की 17 रकात है इसका मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश उसी की करें, कभी थकान है, तबीयत साथ नहीं दे रही है, सफ़र है तो अलग बात। लेकिन जैसे कि आपने लिखा है कि काफ़ी थकान की वजह से, तो काफ़ी थकान अगर है तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि रोज़ काफ़ी थकान तो वो भी एक मसला है जी। कोई भी चीज़ रोज़ काफ़ी नहीं होती, मतलब हमने वैसी फीलिंग बना ली है। उसको फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आम तौर पर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी सूरतें भी पढ़ लेते हैं, तो छोटी सूरतें पढ़ लें, 5 की जगह 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लें, एक बार पढ़ लें। जी, एक बार पढ़ लें, तो ऐसे आप थोड़ा सा स्पीड से पढ़ लें। नंबर 4, तवक्कुल और ईमान को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तवक्कुल और ईमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे मुफ्ती साहब है, उलमाए किराम है, यूट्यूब पर जो बयानात है, उन बयानात को जिन उलमा की बात से, जिनके बयानात से दिल असर लेता है, उन चीज़ों को सुने, दीनी किताब पढ़ें, इंशाअल्लाह उससे ईमान में भी तरक्की होगी। ये हमारे ईमान की चार्जिंग है, ये बयानात सुनना। जैसा आजकल मैं इसमें मिसाल अर्ज़ करता हूँ, मोबाइल का दौर है, तो मुफ्ती साहब जब हमारी मोबाइल की बैटरी 50% से नीचे आती है तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम जल्दी से लगा देते हैं, लाइट चली गई तो क्या होगा, फिर आगे कैसा होगा, तो हमारा ईमान भी, इसकी चार्जिंग और बैटरी भी नीचे हो जाती है। इसकी चार्जिंग के लिए ये मजलिसें हैं, ये दीनी बयानात है, उसको ज़रूर सुने और नमाज़ों का शरीयत सुन्नत का एहतमाम। 5वां सवाल भी बड़ा अहम है भाई, इनका रिश्तेदारों से तकलीफ़ काफ़ी हो तो क्या करें? जब आते हैं तो घर का माहौल काफ़ी ख़राब होता है, इससे गुनाह भी बढ़ते हैं। अब ऐसे रिश्तेदारों को क्या करा जाए जो ना तो निगले जाते हैं ना उगले जाते हैं? पता है मुफ्ती साहब आपकी न निगलना है न उगलना है। हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लईसल वासिलु बिल मुकाफ़ी, सिला रहमी ये नहीं है कि वो करता है तो मैं करूँगा, सिला रहमी ये कि वो नहीं करेगा तो भी मैं करूँगा। सिल मन क़तअक, सिला रहमी उससे भी करो जो आपसे तोड़ता है। तो हमारा काम हमें करना है, अगर वो सामने वाला अपना काम नहीं कर रहा है तो हमें अपने काम को छोड़ना नहीं है, उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा बर्ताव करते रहें, इसका एक फ़ायदा तो सवाब भी मिलेगा, और नंबर 2, कभी ना कभी उसका, सामने वाले का दिल भी पसीजेगा और वो भी आपकी तरफ झुक कर आएगा। नंबर 6, मुश्किल में गुनाहों से कैसे बचें? यानी मुश्किल से मतलब मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजबूरी में गुनाहों से कैसे बचें। मान लीजिए
ہم کہیں رشتہ داروں میں پھنس گئے, وہاں سب گناہ کے کام ہو رہے ہیں, تو اب کیا کریں؟ جی, گناہوں سے بچنے کے لیے ایک تو اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر 4 رکعت کی نماز میں 22 مرتبہ ہم لوگ بولتے ہیں اللہ اکبر. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں. اگر کوئی بڑا ہمارا کہیں ہوتا ہے نا تو ہم غلط کام نہیں کرتے کہ یہ بڑا دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں, اور مرنے کے بعد مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ 3 باتیں جس نے دل دماغ میں اتار لی, جس کا یقین بن گیا, وہ انشاءاللہ گناہ سے بچ جائے گا. اور پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہ سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی, اللہ بچائیں گے. نمبر 7, نفل نماز کی جگہ قضا کر سکتے ہیں. کہنا چاہ رہے ہیں نماز میں جو نفل نمازیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیں, قضا نمازیں پڑھ لیں تو کیا ہے؟ جی بہتر ہے, اچھی بات ہے, چونکہ قضا فرض ہے, قضاء عمری. شعیب انصاری, بھائی مفتی صاحب میں عدت میں ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, مغفرت کی دعا کیجیے. میری عمر 35 سال ہے, میرے 3 بچے ہیں. آپ کو 6 سال سے فالو کر رہی ہوں, الہ آباد سے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کے شوہر کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہتر بنائے. میں تو یہی دعا کروں گا, اور تمام لوگ دعا کریں بھائی. شائنہ اعظم, مفتی صاحب آپ QR کوڈ سینڈ کریں جو گوگل پے اور فون پے اوپن نہیں ہو رہا, پلیز کوئی سولوشن دے. دیکھیں جو QR کوڈ میں دیتا ہوں وہ اوپن ہو جاتا ہے, پھر بھی اوپن نہیں ہو رہا ہے تو اکاؤنٹ نمبر بھی دے رکھا ہے میں نے جو تعمیری کاموں کے لیے ہیں. آپ اس کو اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنے کے بعد تعاون کر سکتے ہیں. نسرین پروین کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں, پلیز 280 سنڈے ایپیسوڈ میں ریپلائی ضرور دیجیے گا. نمبر 1, کیا نارملی بیڈ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جس بیڈ پر سوتے ہیں لوگوں کو دیکھتی ہوں بنا کسی کارن بیڈ پر نماز پڑھتے ہیں. جی بیڈ پر جو نماز, یعنی مفتی صاحب سوال کا منشا یہ ہے کہ کھڑے رہ کر, منشا یہ ہے کہ بیڈ کے اوپر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جیسے زمین پہ پڑھی جاتی ہے. یہ عموماً جیسے مینا کے خیموں میں بھی ہوتا ہے, وہاں جگہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھے, پورے خیمے میں گدے پیچھے ہوئے. تو گدے پر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے کہ یہ جو ناک ہے یہ جب سجدے میں جائے تو زمین کی سختی کی فیلنگ اس کو آتی ہو, محسوس ہو رہا ہو کہ زمین کی سختی ناک کو لگ رہی ہے تو سجدہ ہوگا. لیکن اتنا موٹا گدا ہے کہ ناک بالکل زمین پر لگ ہی نہیں رہے تو پھر گدے پر نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ سجدے کا ڈیفینیشن ہے وضع الجبہۃ علی الارض, کہ پیشانی کو, ناک کو زمین پر ٹکانا. وہ نہیں ٹک رہی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا, تو نماز نہیں ہوگی. تو بہت اچھی کوالٹی ہے. اگر آپ کا گدا ہے ایک دم نرم تو مت پڑو اس کے اوپر, اور سستا والا ہے جو ہارڈ ہوتا ہے جس پہ بیٹھنے میں مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بالکل کلیئر ہے, اچھی کوالٹی کے الگ ہی ہوتے ہیں, تو نارمل والے گدے پہ پڑھا جا سکتا ہے. نسرین پروین ان کا سوال ہے مفتی صاحب بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے میری ننیہال کے گاؤں میں 2 بھائیوں کی ندی میں ڈوب کر موت ہو گئی. بچے جبکہ دونوں بھائی مدرسے میں پڑھ رہے تھے اور ان کی والد صاحب ایک عالم ہیں. بس 2 ہی بیٹے تھے اور 2 بیٹی. 2 بھائیوں کی 2 بھائیوں کے 2 جنازے نکلے ایک گھر سے. سبھی لوگ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. گاؤں ڈومریا ایسا کیوں ہوتا ہے اس بارے میں بتائیں. دیکھیں اس بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. آگرہ میں جب وہ حادثہ ہوا تھا کہ ایک ہی گھر کے 17 لوگ مارے گئے تھے اور پورا کا پورا خاندان ہی ختم ہو گیا. بس ایک چھوٹا بچہ بچا تھا اور ایک سب سے چھوٹا بھائی جو معذور تھا وہ بچا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. اس موقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے, اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. دنیا میں اس طرح سے آزمائشیں آ سکتی ہیں. اللہ کبھی بڑی آزمائش دیتا ہے, کبھی چھوٹی آزمائش دیتا ہے. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بڑی آزمائشوں سے بچائیں. سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں, ان کے گھر والوں کے لیے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ایسی آزمائشوں سے حفاظت فرمائے. آمین. تو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سنڈے ایپیسوڈ کے جو سوالوں کے جوابات ہیں وہ دیے. اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ اب دینی ویڈیوز میں کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ شارٹ کا ایک ماحول چل رہا ہے. اپنے مائنڈ کو شارٹ کا عادی نہ بنائیں, کیونکہ جو قیمتی باتیں ہوتی ہیں وہ شارٹ میں نہیں بتائی جا سکتی. ہاں تھوڑی بہت تفریح ضرور آ سکتی ہے, تھوڑا بہت منورنجن ہو سکتا ہے, آپ کو لگے گا کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا, لیکن وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یاد نہیں رہے گا, وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے دینی ویڈیوز خاص طور پر آپ لمبی دیکھنے کے عادی بنیے. اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں, گھر پہ سب کے ساتھ دیکھیں, ٹی وی پہ لگا کے سب کو دکھائیں, کیونکہ یہ وہ سوالوں کے جوابات ہیں جو روزانہ لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں. روزانہ لوگ سوچتے ہیں کہ پوچھیں گے. آپ کے اچھے سوالات کے ذریعے
لوگوں کو بہت سارا علم ملتا ہے، اسی لیے اچھے اچھے سوالات کو اچھی طرح سے کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجیے گا۔ دیجیے گا اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔